बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। अहम तरीन ख़बरें इस वक्त मेरे पास ये हैं कि एक तो इंडिया के हवाले से ज़रा सुन लें कि इंडिया के लिए मज़ीद मुसीबतें आई हुई हैं और अब इंडिया के अंदरूनी मामलात को अंदरूनी मामला नहीं समझा जा रहा, बल्कि अब बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी ममालिक और ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोप खुलेआम इंडिया के दाखिली मामलात में न सिर्फ मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि उनको मुतनब्बे कर रहे हैं और उन्हें ख़बरदार किया जा रहा है। और ये इंडिया जैसे मुल्क जो कि अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, उसके लिए काफ़ी मुसीबत के दिन हैं। अक़लियतों के हवाले से मुसलसल इंडिया जो है उसको मुतनब्बे किया जा रहा है, आलमी इदारे मुतनब्बे कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया का स्टेटस अब एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क का नहीं है, बल्कि इंडिया का दर्जा गिरा दिया गया है और इंडिया अब उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे शहरी आज़ादियाँ उनके शहरियों को हासिल नहीं हैं, सिविल आज़ादियाँ उनको हासिल नहीं हैं। अब मामला चला गया है, पहले तो आपने देखा होगा कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की, उन्होंने इंडिया पे काफ़ी लान तान की और ख़ास तौर पे किसानों के मामले में और सिखों के मामले में। उसके बाद यूरोपीय यूनियन मैदान में आई। अब बरतानिया में बरतानवी पार्लियामेंट में 90 मिनट तक बहस हुई, 90 मिनट बरतानवी पार्लियामेंट में 90 मिनट बहस हुई और वो थी इंडिया के दाखिली मामले पे, और वो थी कि किसानों का एहतजाज 3.5 माह से चल रहा है और ये मामला क्यों नहीं हल किया जा रहा। और आने वाले दिनों में मुलाकात है बरतानवी वज़ीर आज़म की और नरेंद्र मोदी की। अब बरतानवी पार्लियामेंट ने अब ये मुतालबा नहीं कर दिया बल्कि ये अनाउंस कर दिया कि बरतानवी वज़ीर आज़म जब नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, भारतीय वज़ीर आज़म से, तो ये मामला उस मुलाकात में भी उठाया जाएगा और ये एजेंडे का हिस्सा होगा। और इस पे न सिर्फ ये कि शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं बरतानिया को, बल्कि वो इसको ज़्यादती समझता है इंडियन गवर्नमेंट की, और इसको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची दिल्ली सरकार को। और उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब किया दिल्ली में, दफ्तर ख़ारजा बुलाया और उनके हाथ में एक एहतजाजी परवाना थमाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बदस्तूर मामला जूं का तूं है। अब उसके बाद एक और चीज़ भी रिपोर्ट है, वो भी कोई हक़ में नहीं है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है इंडिया के। वो है कि पिछले 2 सालों में, सिर्फ़ 2 सालों में मकबूजा कश्मीर में 850 कश्मीरियों को शहीद किया, यानी 2 सालों में 850 शहरी। साल में दिन होते हैं 365 और 365 ये बनते हैं 730 दिन। तो 730 दिनों में 850 कश्मीरियों को शहीद किया गया, यानी रोज़ाना 1 से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हुए और 850 ख़ानदान जो हैं उनके घरों में लाशें गईं। शहीद होने वालों में 18 ख़वातीन, 55 नाबालिग बच्चे, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और 61 नौजवानों को दौरान हिरासत जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया। तो ये तो है एक इत्तला। और गुज़श्ता रोज़ लोकसभा में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई, यानी कि ये ISI की रिपोर्ट नहीं है, ये हमारी फ़ौज की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी गैर मुल्की इदारे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारतीय सरकार ने ख़ुद ये आदाद शुमार अपनी कौमी असम्बली, जिसे लोकसभा कहते हैं, वहाँ पे ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है और उस पे ये तस्लीम किया है 61 ख़वातीन को बेवा किया गया, 138 बच्चों को यतीम किया गया, 197 ख़वातीन के साथ काबिज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर इंसानी सलूक किया, नामुनासिब सलूक किया।
آپ سمجھ جائیں۔ تو یہ ہے انڈیا کا چہرہ۔ تو دوسری خبر یہ ہے جناب اہم ترین، وہ ہے افغانستان میں مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور تیزی سے صورتحال بدلتی جا رہی ہے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بحرین میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل فیض حمید پہنچے ہوئے تھے اور بحرین میں پہنچے ہوئے تھے افغان آرمی کے چیف اور برطانوی فوجی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی۔ وہاں پہ ظاہر ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ برطانیہ اگر آتا ہے، برطانیہ کی فوج آتی ہے، فوجی قیادت آتی ہے کہیں بھی پولیٹیکل ہو یا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے امریکہ سرکار جو ہے اس کی آشیرواد ہے، ورنہ تو وہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ قدم ہی نہیں اٹھاتا۔ تو یہ ایک بڑی بیٹھک وہاں پہ ہوئی اور اس میں یہ پہلی بڑی بیٹھک تھی جس میں پاکستان کی فوجی قیادت، پاکستان کے انٹیلیجنس چیف، افغانستان کی فوجی قیادت، افغانستان کے انٹیلیجنس چیف اور برطانیہ، یہ سب کے سب وہاں پہ موجود تھے اور موضوع تھا افغانستان اور افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام، کیونکہ اب جو اشارے مل رہے ہیں اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ 1 مئی کو ہر صورت میں غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جائیں گی اور اس سلسلے میں پاکستان سے بھی مدد مانگی گئی ہے اور پاکستان سے یہ مدد مانگی گئی ہے کہ جب ہمارا انخلا ہو رہا ہو، جب غیر ملکی فوج وہاں سے نکل رہی ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں، بلکہ یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی یقین دہانی کروا دیں افغان طالبان کے ساتھ مل کے کہ یہ ہماری باعزت واپسی ہوگی، پرامن واپسی ہوگی اور واپسی پہ کسی قسم کے حملے نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ اب بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آپ کو میں بتا چکا ہوں، پچھلی ویڈیو سن لیں گے تو میں تواتر کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے۔ اب ایک اور بھی خبر میچور ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں امن کانفرنس جو ہے وہ اب 18 مارچ کو طلب کر لی گئی ہے، روس نے بلائی ہے، ماسکو میں ہوگی اور اس میں پاکستان کو، چین کو، امریکہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، افغان لیڈرشپ کو بھی دعوت دی گئی ہے، افغان طالبان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک امریکہ اس معاملے میں شاید ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن پاکستان، چین، ایران یہ ضرور اس میں شریک ہوں گے اور افغان طالبان کی لیڈرشپ بھی وہاں پہنچے گی۔ ایک اور افغان طالبان کا معاملے میں ایک اور چیز بھی امریکہ کا تھا خیال کہ شاید کوئی وزرائے خارجہ سطح کا اجلاس بلایا جائے افغانستان کے معاملے میں، لیکن اقوام متحدہ کے جو سورسز ہیں، ان کے ترجمان ہیں، وہ انہوں نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا۔ یہ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس ہیں۔ عالمی سیاست بھی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے ساتھ مدد مانگی جا رہی ہے، غیر ملکی افواج کے انخلا کے موقع پہ بھی، طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں تب بھی، لیکن دوسری جانب ایک اور چیز بھی چل رہی ہے اور وہ ہے کہ پاکستان میں ایک نئی پراکسی شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور وہ ہے کہ طالبان یا عسکریت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور پنڈی میں پچھلے دنوں 2 واقعات بیک وقت یکے بعد دیگرے ہوئے جس میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو لہٰذا ایک طرف پاکستان سے مدد مانگی جا رہی ہے، پاکستان کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ترکی کو کیا کیا ہے کہ پاکستان کو ترکی جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فراہمی روک دے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یہ ترک میڈ ہیلی کاپٹر ہیں، بہت کلاسیکل قسم کے اور فوجی ہیلی کاپٹر ہیں۔ ان کا نام ہے AT-AKT 129 ایکسٹرا A 129 مینگسٹا پلیٹ فارم پر مبنی 2 انجن، اور اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ بہت ہی اچھے ہیلی کاپٹر ہیں، لیکن ان کو پہلی رکاوٹ ٹرمپ انتظامیہ لگا کے گئی تھی کہ پاکستان کو نہیں دینے۔ 1.5 ارب ڈالر کا یہ معاہدہ تھا، دستخط ہوئے تھے 2018 میں، جولائی 2018 میں، اور اب اس کی وقت آ گیا تھا، لیکن پہلے
جب یہ معاہدہ ہوا تو تب امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو لائسنس نہیں ایشو کریں گے۔ ترکی کو لائسنس مل گیا، لیکن پھر اب مکمل طور پہ کہا کہ جی یہ ہیلی کاپٹر آپ نہیں دیں گے، لیکن پاکستان اب یہ ہیلی کاپٹر چائنا سے خریدے گا، اور چائنا سے ظاہر ہے چائنا پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ تو یہ بھی ایک امریکہ کا ایک مزاج ہے کہ وہ صرف اپنے کام کی حد تک رہتا ہے۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ بھی خبر ہے انڈیا کے بارے میں۔ انڈیا کی کافی دوڑیں لگیں، اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کبوتر بھی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جاسوس کبوتر ہے، یہ ISI کا ٹرینڈ ہے، یہ جاسوسی کے لیے آیا تھا، یہ دہشت گردی کے لیے آیا تھا۔ کبوتر پہ ماضی میں یہ الزام لگتے رہے، اور انڈیا کے جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں اس پہ یہ خبریں شہ سرخیوں سے آتی رہیں، بریکنگ نیوز کے طور پہ آتی رہیں کہ پاکستان کا جاسوس کبوتر گرفتار کر لیا، پاکستان کا دہشت گرد کبوتر گرفتار کر لیا، یہ آتی رہی ہیں بڑی کامیابی کے طور پہ۔ لیکن اب ہوا یہ کہ ایک غبارہ جس پہ PIA کا نشان، پاکستان کا جھنڈا، یہ غبارہ چلا گیا مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں، اور انڈیا کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اور جیسے ہی یہ طیارہ پہنچا ہے، جبکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ایک چپے کا کیا ہوا ہے پاکستان، جبکہ اس معاملے میں پاکستان تو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جتنے بھی ادھر سے جاسوس طیارے آئے اور جو ڈرون ہوتے ہیں جتنے بھی آئے وہ موسٹلی مار گرائے گئے، اور وہ درجنوں نہیں، وہ بلکہ پورا میوزیم بنا ہوا ہے اس وقت GHQ میں، اتنے ڈرون جو ہیں انڈیا کے مار گرائے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا، یہ انڈیا کی خبر کہ جناب اس طریقے سے ایک غبارہ نما چیز جو ہے وہ جو کہ PIA کا جس پہ پینٹ تھا سب کچھ تھا، وہ اس وقت پتہ چلا جب وہ مقبوضہ وادی میں لینڈ کر گیا، مقبوضہ کشمیر میں لینڈ کر گیا، اور ان کو نہیں پتہ چل سکا، اور اس سے کافی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ پتہ نہیں، کافی دیر تو اس کے نزدیک ہی نہیں آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی خدا نخواستہ ان کے بقول کہ کہیں پھٹ ہی نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیا گیا کہ کوئی چیک کیا جائے کہ اس میں کوئی جاسوسی کے آلات تو نہیں ہیں، اب اس کا معائنہ کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے پاکستان نے چیک کیا ہو کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور پاکستان نہیں بھیجا ہو، اور پاکستان نے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر نے ٹرائی کی ہو، جو لائن آف کنٹرول پہ بیٹھے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، انہوں نے کہا کہ ذرا چیک کرتے ہیں۔ لیکن اچھا میسج گیا ہے انڈیا کو، کہ انڈین فورسز کو، کہ ہم اتنے سمارٹ ہیں کہ جب چاہیں کچھ نہ کچھ بھیج سکتے ہیں آپ کی طرف، اگر ہم نہیں بھیجیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں بھیجیں گے، نہ آپ کی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آپ کی کوئی قابلیت۔ تو یہ تھیں چھوٹی چھوٹی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔